बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ट्रबलिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। रात को जब राना सनाउल्लाह ने एक हवास बाख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद एक रिएक्शन आया आवाम का। इमरान खान ने भी उस पर रिएक्शन दिया जो आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एक ऐसी फैमिली की दास्तान सुनाता हूँ जिन पर अभी गुजरा है। क्या गुजरा है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन ये पहले आप जरा देखें। इसमें आपको दाएं साइड पे दो लोग जो नजर आ रहे हैं ये तो नून लीग के लोग हैं, लेकिन जो आपको बाईं साइड पे नजर आ रहा है स्क्रीन के, ये नाज़रीन इदारों के लिए काम करता है। इन सब का एक ही बयानिया था। क्या इमरान खान ने आज बयान में वाज़ेह तौर पे कुछ बात की है कि सरप्राइज देंगे, और ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की फितने वाली बाकियात ने यह फैसला किया कि किसी तरह से खुद को मजलूम साबित करने के लिए इंसानी कुर्बानी का इस्तेमाल किया जाए। सादा अल्फाज में यह कि अपने कारकुनान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस से मौजूद टाउट्स के जरिए ज्यादती का निशाना बनवाना या जान, मतलब मैं ज्यादा तफसील नहीं पढ़ता, लेकिन ये सब कुछ राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले है। ये टाउट साहब ने भी कहा, ये नून लीगियों ने भी कहा। राना सनाउल्लाह जो कि वजीर दाखिला है, एजेंसियां उसको रिपोर्ट दें, अंडरस्टैंडेबल, समझ आती है, लेकिन क्या एजेंसियों से पहले इन लोगों को कैसे पता चला? नासिर भट्ट को कैसे पहले पता चला? अगर ऐसी हसास मालूमात हैं तो ये नासिर भट्ट को कैसे पता चल गई पहले? तो यहां से पता चलता है कि किस तरह की प्लानिंग हो रही है। अब मैं आपको कुछ थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूं, फिर आपको स्टोरी सुनाता हूं। जिस दिन पहले दिन एहतजाज हुआ, महर बुखारी जो काशिफ अब्बासी की अहलियां हैं, प्रोग्राम करती हैं आजकल ARY पे, अरशद शरीफ का प्रोग्राम स्लॉट इन्हें मिला है, इन्होंने ये खुद आई विटनेस अकाउंट लिखा था कि गुज़श्ता रात पुरअमन एहतजाज करने वाली खवातीन कजन्स, इनकी अपनी कजन्स और दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, 21 घंटे तक हिरासत में रखा गया, छेड़छाड़ की गई। हमने इनकी रिहाई के लिए रात भर कोशिश की, लेकिन नहीं, कोई सुनने को तैयार ना था। वो अब घर पर हैं और अभी तक सदमे में हैं, शायद वो फिर कभी पुरअमन एहतजाज में ना जाएं। खवातीन सदमे में हैं, शौक में हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। ये बड़े नरम अल्फाज में महर बुखारी ने उस वक्त बताया था। ये पहली रात की बात है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने ट्वीट किया था कि अगर कोई शक था कि जेलों में खवातीन के साथ किस तरह की बदसलूकी की जा रही है, तो इस सनद याफ्ता सर्टिफाइड मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे शकूक व शुबात दूर हो जाने चाहिए। ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाब में छुपाने और कबल अज वक्त इनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिशें कर रहा है, जो उनकरीब मंजर आम पर आने वाली हैं। इफ़्फ़त माब यानी बाइज्जत और नहायत वाजिबुल एहतराम खवातीन को आज से पहले रियासत ने कभी इस तर्ज की बदसलूकी और आजकी का निशाना नहीं बनाया, जैसे पुरअमन एहतजाज के अपने बुनियादी हक के इस्तेमाल की पादाश में इन्हें इस फसाई हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है। तो इमरान खान ने भी वाजे कर दिया कि ये एक कहानी नहीं है, बल्कि कई कहानियां हैं जिनके बाहर आने का भी इन्हें खदशा है, और ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं। उनमें से एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, ये जरा पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये रेडिट फोरम पे किसी ने अपनी कहानी लिखी है, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि मेरी एक दोस्त से जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं बात हुई है। उसमें वो लिखते हैं कि उनकी फैमिली बहुत ही सख्त फिजिकल और हर किस्म के मेंटल टॉर्चर से गुजरी है पिछले हफ्ते में। वो कहते हैं कि मेरा फ्रेंड सोशल मीडिया पे एक्टिव है और PTI ऑस्ट्रेलिया चैप्टर के साथ भी खास तौर पे उसके घर पे नामालूम की विजिट होती है लाहौर में, और उसको फैमिली को थ्रेटन किया जाता है कि उसे कहो कि पीछे हट जाए। वो पीछे हटने के बजाय बहादुरी दिखाता है और जो उसको धमकियां दी जाती हैं उसके सबूत ऑनलाइन रख देता है। जैसे ही ये काम वो करता है, उसके घर वापस नामालूम आ जाते हैं और उसकी 12 साल की बहन और 14 साल के भाई को अगवा करके ले जाते हैं। जब बाप उनको रोकने की कोशिश करता है तो बाप को मार के उसकी आंख फोड़ दी जाती है। उसके बाद उनसे दोबारा राब्ता होता है और इस वक्त वो अपना सब कुछ ही सोशल मीडिया से गायब कर देता है। 40 घंटे के बाद उसके बहन भाई वापस आ जाते हैं, लेकिन ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं। खास तौर पे उसकी बहन, वो एक लफ्ज नहीं मुंह से बोल रही, जो 12 साल की है शायद, और उसकी माँ जो बार बार ये इंप्लाई कर रही हैं कि उसकी बहन के साथ ज्यादती की गई है। द किड वॉज ऑल्सो बीटन, बच्चे को भी मारा गया। बाप ऑलरेडी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी आंख उसकी सॉकेट से ही निकाल दी गई है। मेरा दोस्त पागलपन की हदों को पहुंच चुका है, और बाकी आगे लिखा हुआ है कि लोग उसे मना कर रहे हैं पाकिस्तान ना जाओ। माँ ने भी मना किया कि ना आना, तुम्हें पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, मगर ये हो रहा है। अब ये विटनेस अकाउंट्स आ रहे हैं, ये आगे मजीद आएंगे।
جو کہانیاں نکلیں گی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے ایک غصے کا، نفرت کا ایک نیا طوفان جنم لے گا۔ اس دوران ملک دیوالیہ ہو رہا ہوگا، مہنگائی ابھی 45% ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ، یہ اور بڑھے گی آگے، ابھی آپ دیکھیں گے۔ تو کس طرف یہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی اینڈ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی اینڈ گیم ہے؟ کیا صرف عمران خان کو کرش کرنا ہے، اس کی جو مرضی قیمت چکانی پڑے، یہ سوچا ہوا ہے انہوں نے؟ دیکھیں نا، جب یہ بیٹھ کے وار گیمنگ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں نا کہ زیادہ زیادہ کیا ہوگا، لوگ ہفتہ نہیں تو 2 ہفتے بھول جائیں گے۔ دیکھیں نا، لوگ مر بھی جاتے ہیں، اپنے مر جاتے ہیں، پیارے مر جاتے ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں، بہن بھائی مر جاتے ہیں، اولاد مر جاتی ہے، رشتہ دار مر جاتے ہیں، نانی نانا دادی دادا مر جاتے ہیں، لوگ کچھ عرصہ غم کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اسی ہیومن سائیکالوجی کو اس ٹائم یہ سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ ظلم بھی کریں گے، لوگ یہ بھی بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، ونس عمران خان سے ہم جان چھڑا لیں گے نا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اسی لیے پلان کا اگلا حصہ یہی ہے کہ بار بار جو انسٹیگیٹر اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں نا، یہ میرا تجزیہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو کافی قریب سمجھے جاتے ہیں پی ڈی ایم کے، آپ جرنلسٹ کہہ لیں، یوٹیوبر کہہ لیں، رپورٹر کہہ لیں، وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان پہ آرمی ایکٹ کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا 10 تاریخ کو، ایک ٹاؤٹ ہے جو ایک چینل پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایم سے اس کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ عمران خان کو آگے جو بیل ملی ہے یا ملے گی، وہ اس لیے ملے گی کہ اصل کیس جو اب عمران خان پہ بننا ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، یعنی 9 کو جو کیا گیا، کوئی بھی پاکستانی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے جانا کوئی جرم نہیں ہے، ایون جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کرنے جانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی کسی کے اول تو گھر میں گھسے، ٹھیک ہے، یہ تو اسلام میں بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، شہداء کی اگر کوئی نشانیاں اور یادگاریں ہیں تو یہ تو کوئی بھی پاکستانی چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ فیصلہ ساز اور ہیں، شہادتیں دینے والے اور ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور لوگوں نے ان میں تفریق کی ہوئی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے، بارڈر پہ کھڑا ہوا جوان کون ہے اور اوپر بند کمروں میں ملک کے لیے غلط فیصلے کرنے والے کون ہیں، لوگوں کو یہ پتا۔ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو انڈورس کر سکے۔ عمران خان نے پہلے دن مذمت کی تھی، ٹھیک ہے، اب یہ ویڈیوز بنوا کے مذمت کروا رہے ہیں۔ میں ہزار بار واضح، جب میں کمپنی بھی کہا کرتا ہوں تو میں نے آپ کو واضح کیا تھا کہ اوپر بیٹھے چند فیصلہ سازوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، عام فوجیوں سپاہیوں افسروں کی بات نہیں ہو رہی ہوتی جو اس جذبے سے جاتے ہیں کہ ہم نے تو شہادت دینی ہے۔ دیکھیں آپ، یہ جو پلاٹوں کی بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں نا، اس کو بلیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سا ایسا پلاٹ ہے جس کے بدلے آپ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں جی انہیں پلاٹ ملتے ہیں تو جان دینا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جان انمول ہے۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ عمران خان نے اس کی پہلے دن مذمت کی، ہر بندہ اس کی مذمت کر رہا ہے، کسی کا گھر، کسی کی دیوار، کسی کا دروازہ نہیں پھلانگنا چاہیے، اس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں، ہر بندہ کرتا ہے مذمت بغیر کسی لگی لپٹی لگائے، لیکن اس کے بعد کی صورتحال میں جس طرح سے ریئیکٹ کیا گیا ہے نا، اس کے بعد اس کی اوپن جوڈیشل انکوائری ہونا بڑا ضروری ہے۔ پولیس کس نے ہٹائی، معاملات کیسے ہوئے، انسٹیگیٹرز کون تھے، وہاں پہ لوگوں کو اکسانے والے کون تھے، کس طرح سے ہوا، جبکہ قیادت روک رہی ہے تو کون ہے جو لوگوں کو اندر بھیج رہا تھا ایسی جگہوں پہ اور ایسے کام کرنے پہ؟ اور ایک جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجسمہ سا اٹھایا ہوا ہے لوگوں نے اور پیچھے پولیس والے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، 3-4 لوگ مجسمہ کو کھیل رہے ہیں اور پیچھے پولیس والے آرام سے کھڑے ہیں، ایسے کبھی ہوا ہے؟ پولیس والے تو کسی کو ہلنے نہیں دے رہے تھے، اس طرح کی فسطائیت ہے پاکستان میں۔ تو اس ساری چیز میں گھما پھرا کے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی کیس جینون نہیں ہے، کسی عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا، اور کسی قسم کے جو دلے شاہ کا مرڈر ڈال دو تو فلاں پہ کوشش ڈال دو، کوئی کسی کیس میں جان نہیں ہے۔ ٹیرین وائٹ کا کیس ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے، نکاح عدت والا کیس ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان پہ مقدمہ بنایا جائے گا، یہ پی ڈی ایم کے جو قریب لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو تجزیہ میرا یہی ہے کہ میں جو پہلے بات کر چکا ہوں آج سے 7-8 مہینے پہلے کہ بھٹو ماڈل ہی چل رہا ہے، بلکہ شاید اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، پچھلے سال شاید مئی میں جب یہ فسطائیت ہوئی تھی اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو ماڈل ہے، کسی طریقے سے عمران خان کو یہ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب گولیاں مروا کے دیکھ لیں، وہاں تو نہیں کچھ ہوا، تو اب قانونی طور پہ کچھ کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ عوام پہ ظلم 25 مئی کو تو ہوا، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا بریدر ملا عوام کو، حکومت بھی واپس عمران خان کو پنجاب کی مل گئی، کچھ عرصہ عوام کو سانس لینے کا موقع مل گیا، اتنی ظلم نہیں ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ ظلم۔ اب اس قدر کیوں ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیں۔
دیکھیں یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ظلم کر کے آپ لگاتار حکومت نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ، اور وہ بھی آبادی کی اکثریت کے خلاف. تو انہوں نے پہلے کوشش کی کہ عمران خان کو ڈیمونائز کر کے، کرپٹ ثابت کر کے، یا کسی طرح سے لوگوں کو متنفر کیا جائے. میڈیا پہ عمران خان کو بین کیا گیا، پوری کیمپین چلائی گئی عمران خان کے خلاف تاکہ لوگ متنفر ہونا شروع ہو جائیں. پھر جب سروے کروائیں، اگر عمران خان ڈاؤن ہے، خالی عمران خان کو نائل کر دیں گے اور الیکشن میں چلے جائیں گے. وہ نہیں ہو رہا. اس کی 60% تھی مقبولیت، کچھ ٹائم بعد 70 ہو گئی، اب وہ 80-90% پہ جا رہی ہے مقبولیت. تو نہیں کر پا رہے، اس وجہ سے اب عوام پہ سختی شروع. یہ آخری بالکل ان کا لاسٹ ریزورٹ ہے نا، اس پہ آئے ہیں اب. لیکن عوام پہ سختی چند ہفتے چند مہینے تو چل سکتی ہے، سالہ سال نہیں چل سکتی، کیونکہ ملک ایسے نہیں چل سکتے. اب تحریک انصاف کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں، جو اب تک نہیں چھوڑ رہے، ان کی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں، ان کے گھر توڑ رہے ہیں، لٹرلی مشینری لا کے گرائے جا رہے ہیں گھر. جو لوگ تو ڈٹ کے کھڑے رہیں گے وہ کھڑے رہیں گے، جو کمزور ہیں وہ چھوڑ جائیں گے، نئی پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. اگر وہ پی ڈی ایم میں نہیں بھی شامل ہوتے اور اپنی کریڈیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں، نئی پارٹیاں بنیں گی، ان میں شامل ہو جائیں گے. تو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے بھٹو ماڈل، اور اس کا عمران خان نے برملا اعتراف کیا ہے. کسی صحافی نے سوال کیا کہ بھٹو ماڈل ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل بھٹو 2 ہو سکتا ہے، اور میں تیار ہوں اس کے لیے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بھٹو ماڈل کیا ہے کہ ایک فریولس کیس بناؤ، اس میں انڈائریکٹ تعلق جوڑو کسی طریقے سے، اور سزائے موت دے دو. وہ آج تک عدالتی قتل قرار دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس ماڈل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. لیکن چلیں عدالتی قتل نہ سی 8-10 سال کے لیے. اب وہ جس نے مور کو اٹھایا ہوا تھا، اب اطلاعات آ رہی ہیں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے اس بارے میں، کہ اس کو شاید 10 سال کی ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی ہے. ظاہر ہے یہاں پہ ملٹری کورٹس کا یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سزا دی جاتی ہے. بس جی دیکھا آپ وہاں تھے، جی آپ بالکل تھے، یہ آپ کی ویڈیو مجھے بس ٹھیک ہے جی سزا ہو گئی اس کی. وہاں کے ڈیو پروسیس تو نہیں ہوتا، وہاں کے فالو تو نہیں کیا جاتا سب کچھ. جس طرح عام کورٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کو پورا جرا کا موقع دیا جاتا ہے، ڈیفنس کا موقع دیا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ملٹری کورٹس میں. تو جب آپ آرمی ایکٹ لگائیں گے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگائیں گے، تو وہ تو قانون آئین پہ تو نہیں ہوگا، وہ تو اپنی مرضی کا قانون ہوگا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ کسی نے مور اٹھا لیا تو اس کو 10 سال قید، جو ملک پورا چوری کر کے باہر جدادیں بنا لی ان کو اقتدار دے دیا. تو ایسے عوام کو نظر آ رہا ہے سب کچھ. عوام کیسے یہ سب برداشت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کب تک کریں گے؟ ایک دن یہ لاوا پھٹے گا، خود عمران خان کی کال کے بغیر پھٹے گا. تب آپ کو پتا چلے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. کب تک عوام یہ غربت برداشت کریں گے؟ کب تک بے روزگاری مہنگائی برداشت کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے ابھی ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہ بجٹ ابھی پیش کر لیں، پہلے ہفتے میں بجٹ پیش کریں، دوسرے ہفتے میں پاس کریں، اور اسٹریٹ اوے اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کی طرف ملک کو لے کر جائیں. توڑ لی نا آپ نے تحریک انصاف، اب اس سے زیادہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ساری عمران خان کی کور آپ نے کمیٹی توڑ دی ہے، اس سے زیادہ کیا رہ گیا؟ اب چلے جائیں الیکشن میں، جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو قبول کر لیں سارے، بس فیئر الیکشن کروا دیں. آپ جتنی پارٹیاں آپ نے بنانی ہیں وہ بنا لیں، اس کو رجسٹر کروا لیں، اور اس کے ساتھ ان کو الیکشن بھی لڑوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب الیکشن میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ ابھی بھی یہ کام کرتے رہیں گے، لوگوں کو مارتے رہیں گے، تو یہ نفرتیں ہیں. آپ یہ نفرتیں کب تک چلانا چاہتے ہیں؟ اور خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، یہ بڑا انٹرنیشنل مسئلہ بنے گا. بالآخر عالمی طاقتوں کو بولنا پڑے گا، بالآخر یورپ کو بولنا پڑے گا، بالآخر امریکہ کو بھی بولنا پڑے گا، بالآخر آپ ہی کی سبکی ہوگی. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، آج اگر کسی جنگ کی وجہ سے وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، عمران خان کی مخالفت میں ساتھ دے رہے ہیں، ایونچولی یہ ساری چیزیں آپ کو بائٹ کریں گی. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، ایونچولی یہ چیزیں آپ پہ سینکشنز لگنے کی وجہ بنیں گی. ایک حد تک آپ بھی ان کے بوٹ چاٹ سکتے ہیں، ایک وقت ان کی ڈیمانڈ اتنی ہو جائیں گی جو آپ بھی پوری نہیں کر سکیں گے. تو جن کے بال بوتے پہ یہ کیا جا رہا ہے، بس کر دیں خدا کا واسطہ. اب پاکستان کو سانس لینے کا کم از کم موقع دے دیں. پاکستانیوں کا سانس لینا بھی آپ لوگوں نے محال کر دیا ہے. کچھ رحم کر دیں اپنی قوم کے اوپر. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.